खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा, जलाली और अबदी नाम में आप सबकी सलामती हो। नाकाबिल यकीन टीम के साथ आपकी खिदमत में एक मर्तबा फिर हाजिर हैं। हमारे साथ हमारे गेस्ट स्पीकर हैं पास्टर शर्जील खान साहब। पास्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। थैंक यू। पास्टर साहब, गुज़िश्ता प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे कि खुदावंद यीशु मसीह ने इब्ने आदम के दिनों को और हजरत नूह के दिनों को आपस में तकरीबन तशबीह दी है और सेम टू सेम ठहराया है। हम उसकी मुमासलत पे बात कर रहे थे और हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आप प्लीज उसके बारे में कुछ और बयान कीजिए और क्या मुमासलत है और हमें क्या क्या देखना है इसमें। बिल्कुल ठीक है सिस्टर, ये बड़ा जो है वो एक्चुअली वाकई ये हमारे आज के दौर से मसीह ने अपने आप को इब्ने आदम कहा और उन अय्याम को जो दुनिया में आखिर में होने वाले हैं उनको इब्ने आदम के अय्याम या आने के अय्याम कहा है जी। और हजरत नूह के अय्याम के साथ उनको बड़ी वजाहत से मुमासलत उनके दरमियान ठहराई है। तो जब तक हम उनकी वजाहतों को समझें हमारे लिए उतना ही अच्छा है जितना हम उसको और बेहतर तौर पे समझ पाएं। तो मैंने जैसे गुज़िश्ता प्रोग्राम में कहा कि उसमें मुझे कुछ 5 चीज़ें नज़र आती हैं जब हम पैदाइश वो छठे बाब में से हवाला पढ़ते हैं। तो अभी हम सिर्फ वो बात देखेंगे, हम पहले 2 हिस्सों पर बात कर चुके थे जी। तो उसमें तीसरा हिस्सा है कि खुदा ने कुछ ऐलानात किए हैं। पहली बात उसने ये देखी थी कि बनी नौ इंसान के रवैया जात, जिसकी हम थोड़ी सी समरी कर लेते हैं या गुज़िश्ता से व्यवस्था कर लेते हैं इसे, कि सबसे पहली बात वहां पर थी बनी नौ इंसान के रवैया जात जो वहां पर थे, नूह के अय्याम में थे, बयान वैसे ही हमें आज के अय्याम में नजर आते हैं। ये एक पहली मुमासलत हमें उसमें नजर आई थी, यानी रवैया जात। इसको हम अगर एक्सप्लेन करने लगे, वजाहत से बयान करने लगे तो हमारी साइकोलॉजी भी आ जाती है, हमारी नफ्सियात इसमें आ जाती है और हमारे जितना फलसफा है वो भी इसमें आ जाएगा, हमारी साइंसी जो अप्रोच है वो भी सब आ जाएगी। तो इस हवाले से हम इसको मजीद अगर हम आगे बढ़ें तो दूसरा हिस्सा ये था कि खुदा का दुनिया के मुतालिक तसव्वुर, गॉड्स वर्ल्ड व्यू, कि खुदा दुनिया के बारे में क्या नजरिया रखता है तो या दुनिया उसको कैसे नजर आती है, एक्चुअली ये बात थी जी। तो हमने इसके बारे में पैदाइश की किताब से लेके मुकाशफा 20वें बाब तक देखा। तो उसके नताइज जो निकलते थे वो ये कि अदालत करेगा वो। तो जो खुदावंद यीशु मसीह इंसानी रवैया जात को बयान कर रहे हैं या जिस अंदाज में उन्होंने बयान किया है, हम उसको पढ़ भी चुके हैं, हम इस पर बात भी कर चुके, और अगर मजीद इसको बयान किया जाए तो इसकी वजाहतें ख़त्म नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी उसके बाद जो दूसरा कदम था वो ये था कि खुदा का दुनिया के मुतालिक तसव्वुर, और फिर तीसरा यानी रवैया जात को देखकर खुदा इंसान के बारे में एक तसव्वुर कायम करता है, और फिर उसके बाद इंसान के बारे में खुदा कुछ ऐलानात करता है। ये भी पैदाइश छठे बाब में मौजूद है, हम इसको पढ़ लेते हैं ताकि हमारे लिए और सब देखने वालों के लिए आसानी हो जाए। पैदाइश छठे बाब की 6, 7, 13 और 17 आयात। तब खुदावंद जमीन पर इंसान को पैदा करने से मलूल हुआ और दिल में गम किया, और खुदावंद ने कहा कि मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया रूए जमीन पर से मिटा डालूंगा। ये है खुदा का पहला ऐलान कि खुदा क्या करने जा रहा है। ठीक है, उसने दिल में ठान लिया है, इरादा कर लिया है, और खुदा का इरादा कोई टाल नहीं सकता। इंसान से लेकर हैवान और रेंगने वाले जानदार और हवा के परिंदों तक, क्योंकि मैं उनके बनाने से मलोल हूं, यानी उनको मैं जमीन पर से मिटा डालूंगा। ये है खुदा का ऐलान जो उस वक्त दुनिया के बारे में था नूह के अय्याम में। फिर 13वीं आयत में ये कहता है खुदा, और खुदा ने नूह से कहा कि तमाम बशर का खातिमा मेरे सामने आ पहुंचा है, क्योंकि उनके सबब से जमीन जुल्म से भर गई, सो देख मैं जमीन समेत उनको हलाक करूंगा। ये खुदा ने दूसरा ऐलान कर दिया, एक शख्स को उस ऐलान के बारे में बता भी दिया, हजरत नूह को। फिर 17वीं आयत में खुदा फिर ये कहता है, देख मैं खुद जमीन पर पानी का तूफान लाने वाला हूं।
تاکہ ہر بشر کو جس میں زندگی کا دم ہے دنیا سے ہلاک کر ڈالوں، اور سب جو زمین پر ہیں مر جائیں گے۔ یہ ہیں خدا کے اعلانات، پروناؤنسمنٹس، یعنی خدا نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یہ سچویشن ہوگی۔ ایک جو ہے وہ سٹیمپ پیپر لکھا جا رہا ہے جس کے 3 پورشنز بنائے گئے کہ انسانی رویہ ہے، پھر اس کے بعد خدا نے اس کے بارے میں ایک جو ہے وہ نظریہ قائم کیا، اور پھر اس نے اس کا نتائج، اس کی سمری نکالی، اور اس میں سے پھر جو کانسیکوینسز بنے وہ لکھ رہا ہے، وہ بیان کر دیے۔ وہ ہے یہاں پیدائش 6 باب میں موجود، کہ خدا نے انسانی رویے کو دیکھا ہے کہ یہ کس طرح کا ہو گیا۔ یعنی آپ سوچئے کہ لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کو، یعنی میں اس میں معذرت کے ساتھ جو ہے وہ دنیا میں ہونے والی جو پیچیدہ قسم کی برائی ہے میں اس کو تھوڑا سا بیان کرنے کی کوشش کرنے لگا ہوں۔ یعنی آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی لوگ ایک دوسرے کو کاٹ پیٹ کر گزرنے سے بھی گریز نہیں کر رہے، یعنی ایک دوسرے کا گلا کاٹنے سے بھی لوگ جو ہے وہ گریز نہیں کر رہے۔ لوگ ایک دوسرے کے کو باندھ کر کہ جی یہ فلاں جو ہے وہ قومیت سے، فلاں مذہب سے ہے، فلاں فرقے سے ہے، فلاں لغت سے تعلق رکھنے والا ہے، اہل زبان یہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو ختم کر ڈالتے ہیں۔ اس کا وجود ہمارے درمیان یا ہمارے معاشرے میں یا ہماری کمیونٹی برادری میں بھی کیا ہے، یا سوسائٹی میں یہ کیا ہے، ایک ناپاک ناسور کی مانند ہے۔ تو ریزن پیچھے کیا ہے کہ صرف ہم جیسے ایک ہوں، مینز فوٹو کاپی ہو، تو جس میں کلرز نہیں ہوتے، کلرڈ فوٹو کاپی بھی اچھی نہیں لگتی ہے، صحیح، مختلف رنگ ہوں تو ہی دنیا جو ہے وہ ہمیں اچھی نظر آئے گی۔ اگر سوچئے کہ تمام پھولوں، پودوں اور ہر ایک چیز کا رنگ جو ہے بلیک اینڈ وائٹ ہو جائے تو کیسا لگے گا؟ دنیا تاریکی کا شکار ہو جائے گی، بھیانک بن جائے گی دنیا۔ تو یہ ہے خدا کو نظر آنے والی صورتحال، کہ خدا انسانی رویہ جات کو تاریک دیکھتا ہے، اس کو ہر ایک چیز جو ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ میں، سب کو بلیک ہی نظر آ رہا ہے، سب کچھ اس کو، یعنی اس میں اچھائی کہیں نظر ہی نہیں آ رہی، روشنی کی کرن وہاں نظر نہیں آ رہی، تاریکی ہی تاریکی خدا کو ہر جگہ پر نظر آ رہی۔ تو کیسے خدا اس کو پسند کرے، خدا اس کو کیسے اچھا کہے، خدا ان حالات کے بارے میں کیسے کہے کہ یہ بہت اچھے ہیں؟ خدا یہ کہتا ہے کہ میں زمین پر سے روئے زمین پر سے ہر ایک چیز کو مٹا ڈالوں گا۔ انسان کیا، وہ تو پرندوں اور جانوروں تک کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، یعنی خدا اتنا ناراض ہوا ہے۔ اور یہ صورتحال ہے آج کی دنیا کی بھی، یعنی لوگ جو ہے وہ دیکھیں، اب جی ہمیں پیسہ نہیں مل رہا یا ہمیں کوئی نوکری نہیں مل رہی، تو میں جنگل میں جا کے میں شیر کا شکار کروں گا تاکہ چلو جو ہے وہ شیر کی کھال بیچ کے میں پیسے کماؤں۔ گورنمنٹ نے اجازت نہیں دی، گورنمنٹ نے اس کو بین کر رکھا ہے، تو میں کیا کر رہا ہوں، میں کچھ ایسے لوگوں کو ساتھ ملا رہا ہوں کہ بھائی اس میں بڑا پیسہ ہے، کیونکہ ایک کھال ہی جو ہے وہ لاکھوں میں بک جاتی ہے، پتہ نہیں کروڑوں میں، مجھے اندازہ نہیں، لیکن وہ بک جاتی ہے، تو اس وجہ سے میں کیا کروں گا، میں شیر کی کھال لاؤں گا۔ میں شکاری بنا، میں نے کچھ لوگوں کو ساتھ ملایا اور ایسے مجرموں سے ملا جو اس کھال کو خرید سکے، تو میں نے بے جا کر شیر کا شکار کرنا شروع کر دیا۔ ہاتھی دانت نکالنے شروع کر دیے۔ جب ہاتھی کے دانت جو باہر دکھانے والے ہیں، جب ان کو کاٹا جائے تو ہاتھی مر جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہاتھی ماریں گے تو وہ میں دانت اس کے کاٹ سکتا ہوں۔ تو اسی طرح سے یعنی یہ انسانی فطرت ہے، یہ جبلت بنی ہوئی ہے ہماری۔ ہرن مار رہے ہیں، باراسنگے مار رہے ہیں، جو ہے وہ مور پکڑ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ یعنی یہ تو میں نے صرف ایک آپ کو جنگل کے بارے میں بتایا کہ جنگل میں کس طرح کی برائیاں ہم کر رہے ہیں، اور گھروں کو جنگل بنا لیا ہے۔ تو اس طرح سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو بے آبرو کیا جا رہا ہے، یعنی یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ یہ کون سی جبلت انسان کے اندر کام کرنے لگ گئی؟ جانور بھی ایسا نہیں کرتے، شاید ہی کوئی ایسا جانور ہو جو ایسے کرتا ہو۔ تو یہ انسانی فطرت جو ہے یہ ہے جہنمی فطرت۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہنم انسان کے اندر آن بسا ہے، اور یہ آج کے انسان کی بات ہو رہی، ویسا ہی جیسا نوح کے ایام میں تھا۔ یہ ہے وہ مماثلت۔
خدا اس وجہ سے اعلان کر رہا ہے کہ میں دنیا پر سے، پورے روئے زمین پر سے انسان کو مٹا ڈالوں گا، بلکہ ہر بشر کو جو زندگی کا دم رکھتا ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے۔ اور اسی طرح سے آج کے زمانہ میں مماثلت اگر میں دیکھوں تو یوحنا 5ویں باب کی 22ویں آیت میں مجھے اس کچھ خاص باتیں نظر آتی ہیں، جہاں خداوند یسوع مسیح فرما رہے ہیں، یوحنا کی انجیل اس کا 5واں باب اس کی 22ویں آیت، کیونکہ باپ کسی کی عدالت بھی نہیں کرتا، بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کیا ہے۔ اور پھر 24ویں آیت میں یہ کہتا ہے، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ یہ ہے وہ دنیا کے بارے میں اس کا اعلان۔ خدا نے یہ اعلان کیا ہے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے کہ وہ دنیا کی عدالت کا سارا کام اس کے بیٹے کے حوالے ہے، کیونکہ وہ ابن آدم بھی ہے، کیونکہ وہ انسان بنا ہے، وہ بشر بنا ہے، اس نے بشریت اختیار کی ہے اس وجہ سے کہ بشر کا انصاف کر سکے۔ تو آخری عدالت میں جب وہ تخت پر بیٹھا ہے، جب وہ کتابیں کھولی گئیں مکاشفہ 20ویں باب میں، تو وہاں پر وہ بیٹھا ہے، وہی عدالت بھی کر رہا ہے، تاکہ ہر کسی کا حساب کتاب وہ کرے۔ اس نے گناہ کرنے والے فرشتوں کو بھی نہیں چھوڑا، ان کو بھی تاریک غاروں میں قید کر دیا، دائمی قید میں ڈال دیا، جو جہنم میں غارے ہیں، سب سے شاید نیچا مقام، سب سے گہرائی میں ان کو ڈال دیا کہ وہ تاریکی میں ابد تک رہے۔ سدوم اور امورہ میں جب بربادی نازل ہوئی تو وہ کیوں نازل ہوئی؟ کیونکہ ان کے بھی دل کے خیالات اور تصورات سدا برے ہی تھے، انہوں نے بھی بالکل ایسا ہی کیا تھا، اس وجہ سے ان کی بھی عدالت ہوئی۔ تو اس چیز کا وہ بیان کرتا ہے کہ اگر آج دنیا ایسا کرے گی تو وہ بھی کسی نہ کسی تباہی اور بربادی کا شکار ہوگی۔ تو ہم جب ان حالات کو جانتے ہیں، ان حالات کی طرف بڑھتے ہیں مزید، تو پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے، ہم اپنے ارد گرد ماحول کو ذرا سا اسٹڈی کرنا شروع کر دیں، اس کے تھوڑا سا مشاہدہ کرنا شروع کر دیں، ہم خبروں کو بہتر طور پر سننا شروع کر دیں، ہمیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا کہ بائبل مقدس میں کون سے حالات جو ہے وہ بیان کیے گئے۔ جو آج کا زمانہ ہے یہ وہی زمانہ ہے جیسا نوح کا زمانہ تھا۔ اس سے پہلے دنیا اتنی کرپٹ نہیں تھی، لیکن آج جتنی کرپٹ ہے دنیا شاید ہی آئندہ کبھی ہوگی۔ یعنی ہم پیک پر پہنچ چکے ہیں، انسانی دنیا کی کرپشن، بربادی، تباہی اور برائی کا پہاڑ بن چکا ہے، اور اس کے بالکل چوٹی پر انسان پہنچ چکا ہے، یعنی برائیوں کے عروج حاصل کر چکے ہیں انسان۔ آپ نشہ کرنے والوں کو دیکھ لیں، آپ جو ہے وہ الٹے سیدھے دھندے کرنے والوں کو دیکھ لیں، اور جو ہے برائیاں کرنے والے مجرموں کو دیکھ لیں، سب انسان ہیں، لیکن ان کے سوچ، ان کے تصورات، ان کے خیالات کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہم خدا بن چکے ہیں، ان کے تصورات یہ ہیں۔ اس وجہ سے خدا یہ اعلان کرتا ہے۔ یہ ہے وہ تیسرا قدم جو ہمیں اس حوالے میں نظر آتا ہے، جو مماثلت نظر آتی، جو نوح کے ایام میں اور ابن آدم کے آنے کے ایام میں ہے، یعنی آج کے ایام میں ہے۔ مسیح کی آمد اسی وجہ سے بے حد نزدیک ہے۔ اور پھر چوتھی صورتحال، وہاں خدا یہ نہیں ہے، خدا جو ہے وہ ہمارے جیسا نہیں ہے۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے، ہمارے لیے بڑی پر امید اور امید افزا اور بڑی ہی جو ہے وہ حوصلہ افزائی کا باعث بننے والی بات یہ ہے کہ خدا ہمارے جیسا نہیں، ہماری جیسی فطرت بھی نہیں رکھتا، وہ خدا ہے، اسی لیے وہ خدا ہے کہ ہمارے جیسا نہیں۔ اور یہ بڑا شکر ہے کہ خدا نے انسان کی بربادی پر خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ سب سے پہلی بات یہ تو خدا کیا کرتا ہے؟ خدا ایک انتظام مہیا کرتا ہے، وہی عدالت جو اس نے دیکھا انسانی رویہ جات کو پہلے قدم پر، دوسرے قدم پر اس نے دنیا کے متعلق ایک تصور قائم کیا، اور پھر تیسری بار اس نے کیا کیا؟ اس نے اعلان کر دیا ان کی سزا کا۔ لیکن یعنی عدالت کا اعلان ہوا ہے، لیکن چوتھا قدم وہ یہ اٹھاتا ہے کہ اس عدالت سے بچنے کے لیے، اس تباہی اور بربادی سے بچنے کے لیے
خدا ایک انتظام بھی مہیا کرتا ہے، وہ الہی انتظام مہیا کرتا ہے۔ جو انسان اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، اس کے بچانے کا انتظام صرف خدا کر سکتا ہے۔ گاڑی جس کو ایک انجینئر نے بنایا ہے، وہ گاڑی اپنے آپ کو ٹھیک نہیں رکھ سکتی، اس کو انجینئر ہی ٹھیک کر سکتا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو سیم ویسا ہی ہے، ہم انسان اپنے آپ کو جب بنا نہیں سکتے، بھلے جتنی مرضی ٹرانس ہیومنزم ہو جائے، بھلے جتنی مرضی کلوننگ کر لیں، جو کچھ مرضی جینیٹک انجینئرنگ میں ہم جتنے مرضی آگے چلے جائیں، ہم انسان نہیں بنا سکتے۔ بنائے گئے ہیں، ایک جیسی فوٹو کاپیاں بہت سی بنائی گئی ہیں، بہت کچھ کیا جا رہا ہے، بھیڑیوں کا، عقابوں کا، ریچھوں کا، شیروں کا ڈی این اے لگایا جا رہا ہے، لیکن ہم ایک جیتا جاگتا نارمل ہیومن نہیں بنا پا رہے، ہم صحیح انسان نہیں بنا پا رہے، کیونکہ ہم اس کے اصل انجینئر نہیں ہیں۔ ہم تو بنائی ہوئی وہ مخلوق ہیں جس کو خالق نے بنایا ہے، وہ خدا ہے۔ جو بائبل مقدس کا خدا وہ یہ بیان کرتا ہے، وہ ایک اعلان کرتا ہے کہ میں تمہارے لیے انتظام مہیا کرتا ہوں، اور وہ پیدائش 6 باب کی 14ویں اور 18ویں آیت میں ہے، ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ پیدائش 6 باب اس کی 14ویں اور 18ویں آیات، یوں لکھا ہے، تو گوپھر کی لکڑی کی ایک کشتی اپنے لیے بنا۔ یہ ہے الہی انتظام۔ اس کشتی میں کوٹھڑیاں تیار کرنا، اس کے اندر اور باہر رال لگانا، پھر اس کی میجرمنٹ دی گئی ہے، اس کی پیمائش دی گئی ہے، وہ ہم جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ 18ویں آیت میں، پر تیرے ساتھ میں اپنا عہد قائم کروں گا، اور تو کشتی میں جانا، تو اور تیرے ساتھ تیرے بیٹے اور تیری بیوی اور تیرے بیٹوں کی بیویاں، اور جانوروں کے بچانے کا بھی انتظام کیا گیا۔ جو شخص خدا کے الہی انتظام پر بھروسہ کرتا ہے وہی بچایا جائے گا۔ اس کو انویٹیشن ہے، خدا وہاں پر یہ نہیں کہہ رہا کہ زبردستی تم جاؤ کشتی میں، خدا وہاں پر ایک انویٹیشن دے رہا ہے کہ ہاں کشتی میں جانا تو بچ جاؤ گے۔ جی، یہ نوح کے ایام میں ہوا، الہی انتظام، کشتی تیار کی گئی جسے نوآز آگ کہا جاتا ہے، وہ ایک بہت بڑے جو ہے وہ کافن باکس کی صورت میں بنی گئی تھی، تو وہ لوگوں کو موت سے بچانے کے لیے ایک جو ہے وہ کافن باکس کی صورتحال ہے، لیکن اس کا انتظام کس نے کیا ہے، اس کا طریقہ کس نے بتایا ہے، وہ خدا نے کیا ہے۔ یہ ہے الہی انتظام، اور اس کی مماثلت آج کے زمانہ میں کس طرح سے کی جا سکتی ہے؟ یوحنا کی انجیل 3 باب 16ویں آیت، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی، تمام دنیا کو جو ہے وہ انویٹیشن ہے، یہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور 17ویں 18ویں آیات میں لکھا ہے، اور جو کوئی ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا۔ یہی بات یہاں پر کہی گئی، یہ ہے وہ مماثلت۔ رومیو 3:23 میں بھی یہی ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے، لیکن 24ویں آیت میں لکھا ہے لیکن مسیح یسوع میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اب یہی چیز 6 باب میں اس کی 23ویں آیت میں بھی لکھا ہے، رومیو 6 باب 23ویں آیت میں، کہ گناہ کی مزدوری موت ہے مگر خدا کی بخشش، پھر الہی انتظام کی بات، مسیح یسوع میں ہمیشہ کی زندگی۔ الہی انتظام ہے، ہمارے پاس موجود ہے، جو فری آف کاسٹ ہے۔ کشتی میں جانے کے لیے حضرت نوح کو کوئی پیسہ پے نہیں کرنا پڑا تھا، کوئی کرایہ دے کر اس نے ٹکٹ حاصل نہیں کیا تھا کہ چلو میں اس طوفان سے بچ جاؤں، اس نے اپنا پاسپورٹ نہیں بنوایا تھا کہ ہاں بھائی میں پاسپورٹ بنواؤں گا ایک ملک سے دوسرے ملک چلا جاؤں گا، کیونکہ سارے ملک جو تھے وہ پانی میں ڈوب گئے تھے۔ اس لیے اب بھی یہی صورتحال ہے، اب بھی پوری دنیا کے تمام ممالک گناہ کے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، ایک طرح سے گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں، گناہ کے دلدل میں ڈوبے ہوئے، اور اس سے بچاؤ کے لیے خدا نے الہی انتظام دیا ہے، اپنا بیٹا، اکلوتا بیٹا یسوع مسیح،
دنیاوی لحاظ سے وہ بیٹا اس طرح سے نہیں کہ جس طرح ہم تصور کرتے ہیں کہ خدا نے شادی کی خدا نخواستہ تو پھر اس کے بیٹا ہوا، ایسا نہیں. اس کا کلام جو اس کے اندر موجود تھا، جس کا وہ والد ہے، وہ اس سے مولود ہوا ہے، اس کو اس نے بھیجا ہے. تو کلام کو مجسم کر دیا اس نے. وہ نبی پیغمبر رسول جو بھی ہیں جنہوں نے خدا کا کلام پیش کیا، وہ خداوند یسوع مسیح کو پیش کر رہے تھے. تو جو بات ان کے منہ میں تھی، جو نبوت یا کلام ان کے منہ میں تھا، وہ کلام مجسم ہوا ہے. جی. جس کی عظمت وہ بیان کرتے تھے، وہ عظیم ہستی وہ مجسم ہوئی تھی. وہ الہی انتظام ہے جو میرے لیے، آپ کے لیے، پوری دنیا کے تمام افراد کے لیے، ہر قوم، ہر قبیلہ، اہل زبان، اہل لغت کے لیے ہے کہ وہ اس پر ایمان لائیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں. جیسا نوح کشتی میں گیا تو بچ گیا، اس کا خاندان کشتی میں گیا تو بچ گیا، ویسا ہی اب جو مسیح یسوع میں آتا ہے، جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے، وہی کیا ہے، وہ بچ سکتا ہے اور نئے سرے سے ایک طرح سے پیدا ہو جاتا ہے. وہ نئی مخلوق بن جاتا ہے. وہ روحانی مخلوق اس کے اندر وجود پانے لگتی ہے. وہ اس کے اندر پروان چڑھنے لگتی ہے، جو اس کو خدا کی طرف سے دی گئی ہدایات پر عمل کرنے کے لیے متحرک رکھے گی، خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے تحریک دیتی رہے گی. یہ ہے الہی انتظام. اب اس کے مقابلے میں اپنے فلسفے کو رکھوں، نہیں میں اس طرح سے کر سکتا ہوں، میں ایسی سوچ رکھوں تو پھر بہتر رہ سکوں گا. پازیٹیو تھنکنگ کا بڑا جو ہے وہ شور اور غلغلہ ہے آج کل میڈیا پر، سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ. جی پازیٹیو تھنکنگ، تھنک پازیٹیو، بی پازیٹیو، تھنک پازیٹیو، یہ بڑا مشہور ہے. کیا فائدہ ہوا انسان کو اس سے؟ کچھ بھی آج تک تو میں نے نہیں دیکھا زیادہ فائدہ. انسان کی فطرت نہیں بدلی، فطرتیں وہی کی وہی ہیں. آپ شیر کے بچے کو پال لیں، جی یہ پیٹ رکھ لیا ہم نے، پالتو جانور رکھ لیا ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بلی بن گیا؟ جب بڑا ہوگا تو وہ شیر نہیں کہلائے گا کیا؟ جب وہ پیٹ بڑا ہوگا تو کیا وہ شیر نہیں بنے گا؟ وہ شیر ہی بنے گا. تو ویسے ہی صورتحال ہے انسانی فطرت کی کہ پازیٹیو سوچنے سے، پازیٹیو کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ اندر سے تبدیلی نہیں ہوئی. مسیح نے ہماری زندگی تبدیل کی ہے، وہ الہی انتظام. ہم اس بات کو جانیں، جیسا نوح کے لیے انتظام کیا گیا یا اس کے زمانے کے لوگوں کے لیے انتظام وہ کشتی میں کیا گیا تھا. وہ کشتی اتنی بڑی بنائی گئی ہے، اس کی پیمائش اگر دیکھیں تو وہ اتنی بڑی تھی کہ اس میں تمام دنیا کے لوگ سما سکتے تھے. تمام دنیا کے لوگ سما سکتے تھے اس وقت بھی. اسی طرح سے اب مسیح خداوند پوری دنیا کو بچانے کی قدرت رکھتا ہے. وہ پوری دنیا کے لیے منجی بن کے آیا ہے. وہ ہر ایک کو بچانے والا نجات دہندہ ہے. وہ ہر ایک کے لیے مسیح ہے جو مسیحا بنا ہے تاکہ بچا سکے. یہ الہی انتظام تھا. اور پھر اس کے بعد جو آخری چیز تھی، پھر خدا کی طرف سے ہدایت و آگاہی ہے. یہ 5ویں چیز جی. پھر وہ یہ پیدائش 7ویں باب کی پہلی آیت میں ہے. اور خداوند نے نوح سے کہا کہ تو اپنے پورے خاندان کے ساتھ کشتی میں آ. انویٹیشن ہے، کم ان ٹو دا بوٹ، کم ان ٹو دا آرک، کہ آ، جیسا ہمیں یوحنا 3:16 میں کہا گیا. جی. جو کوئی اس پر ایمان لائے، فری آف کاسٹ انویٹیشن ہے، فری انویٹیشن ہے کہ آپ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں. جیسا نوح کے ایام میں تھا ویسا ہی آج کے ایام میں ہے. ہم نوح کے ایام میں رہ رہے ہیں. جس طرح اس وقت کے حالات تھے، ہم اس کو متی 24ویں باب میں پڑھ سکتے ہیں، 37ویں آیت سے 39ویں آیت تک. وہاں پہ لکھا ہے خداوند یسوع نے فرمایا کہ جیسا نوح کے ایام میں تھا، لوگ کھاتے اور پیتے تھے، گھر بار بناتے تھے اور کاروبار کرتے تھے، بیاہ شادیاں کرتے تھے. ویسا ہی ابن آدم کے زمانے میں ہوتا ہے. آج بھی ویسا ہی ہو رہا ہے. تو جتنے لوگ جو تھے وہ اپنے اندر یعنی کرپشن رکھتے تھے اس وقت، آج بھی ویسے ہی رکھتے ہیں. لیکن خدا نے ہمارے لیے یہ 5 چیزیں رکھی ہیں کہ ہم ان کو جانیں، یہ نبوتی باتوں کو جانیں، اور اس سے ہم کیا ہیں وہ سمجھ پائیں، ہم حکمت و دانائی پائیں. خدا نے ہمیں انویٹیشن اینڈ میں دیا،
سب سے پہلے اس نے انسانی رویہ جات دیکھے، پھر اس نے انسان کے بارے میں رویہ یا تصور بنایا کہ کس طرح کا انسان ہے، پھر اس نے کچھ اعلانات کیے کہ سزا ہوگی، اور پھر اس نے ہمارے لیے مہیا کیا انتظام، الہی انتظام، اور آخر میں اس نے ہمیں ہدایت دی ہے کہ ہم اس کی بات کو مان لیں تو ہم بچ جائیں گے۔ وہ الہی انتظام پہلے کر چکا ہے، ہمارے بچاؤ کا انتظام وہ کر چکا ہے، انسانی نسل کو بچانے کا انتظام اس کے پاس ہے، وہ میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ گناہ انسان کی فطرت میں شامل ہوا جب ہمارے آباء و اجداد یعنی حضرت آدم اور حوا نے گناہ کیا، وہ انسانی خون میں شامل ہے، اس کے جینز میں شامل ہے، اس کے ڈی این اے میں سرایت کر گیا گناہ۔ میں اور آپ اس کو نکال ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ ہم نظر آنے والی چیزوں پر تو کام کر سکتے ہیں لیکن نظر نہ آنے والی چیزوں پر کام نہیں کر سکتے۔ تو گناہ نے انسانی فطرت کو بگاڑ ڈالا ہے، وہ لعنت لانے کا باعث بنا ہے پوری نسل انسانی پر، پوری زمین پر، پورے روئے زمین پر۔ تو اس وجہ سے اس سے بچنے کے لیے خدا نے الہی انتظام کیا ہے تاکہ ہمارا بچاؤ ہو سکے، ہم اس کی طرف رجوع لائیں، ان 5 باتوں کو سمجھیں، ان پر عمل کریں تاکہ ہماری زندگی جہنم نہ بن جائے، تاکہ ہم جہنم میں جانے سے بچ جائیں۔ اس وقت جو دنیا کی عدالت ہوئی تھی اب اس سے کہیں زیادہ مہلک اور خطرناک عدالت دنیا کی ہوگی۔ بائبل مقدس میں وضاحت سے لکھا ہے، اناجیل میں اس کے بارے میں وضاحت سے بتایا گیا، اور مکاشفہ کی کتاب میں ہر ایک حصہ کھول کر بیان کر دیا گیا کہ کس طرح سے عدالت ہوگی، جو کچھ ہم آج دیکھ رہے ہیں۔ یہ کرونا آ گیا، پھر اور جو ہے وہ مختلف علاقوں میں ٹڈیاں آ گئیں، اور بھی بہت کچھ آ رہا ہے، ہم اس سے بچ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ خدا کے انتظام پر بھروسہ کرنا اور اس کو قبول کرنا ہے، اس کے انویٹیشن کو، جو گاسپل ہے، جو خوشخبری ہے، اس کو قبول کرنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے اور خدا کی طرف رجوع لانا ہے، تو ہمیشہ کی زندگی ہماری۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب، خدا کے کلام کی باتیں انتہائی خوبصورت ہیں اور ہمارے لیے تسکین کا باعث ہیں، اور جس سلیقے سے آپ بیان کرتے ہیں تو دلچسپی اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ آپ کو بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہم نے مل کر آج بہت ساری باتیں سیکھی ہیں اور برکت پائی ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنی آراز سے آگاہ کیجیے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔